नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सामईन गिरामी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रोज़ाना 14 तक 9:30 बजे आऊँगा। आज कुछ ताख़ीर इसलिए हो गई कि मजमा शयातीन का जो शोर व गुल था वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं आपके सामने हाज़िर आऊँ, तो मैं हाज़िर आ गया। हज़रात गिरामी, आज का जो मेरा उन्वान है, आज का टॉपिक है, वो ये है कि क्या क़यामत करीब है? क्या अब ये दुनिया ख़त्म होने के करीब पहुँच गई है? क्या ये दुनिया अब क़यामत से करीब होती चली जा रही है या क़यामत आने वाली है? आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन हालात को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब क़यामत बहुत करीब आ गई है, अब दुनिया बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, अब जो है कि दुनिया का अंत होने वाला है। तो हज़रात गिरामी, क़यामत क्या आने वाली है या क़यामत कब आएगी? तो और क़यामत का आना हकीकी है कि क़यामत को तो आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, कि हर कायनात की हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदाए वहदहु ला शरीक की ज़ात है, उसी को बाकी रहना है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो फ़ना हो जाएंगी। तो हज़रात गिरामी, क्या क़यामत करीब आ गई है? तो क़यामत आने से पहले अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियाँ बयान फरमाई हैं कि जब तक वो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी उसके बाद वो क़यामत आएगी। तो बहुत सारी निशानियाँ तो जो है कि ज़ाहिर हो गई, छोटी छोटी बहुत सारी निशानियाँ, मगर कुछ बड़ी निशानियाँ हैं। उन बड़ी निशानियों में से भी कुछ निशानियाँ ज़ाहिर हो गई हैं और कुछ बाकी हैं, और जब तक ये निशानियाँ मुकम्मल नहीं होंगी तब तक क़यामत नहीं आएगी। आज मैं तफसील के साथ इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कुछ निशानियों का ज़िक्र करने का, कि कुछ निशानियों का मैं ज़िक्र करूँ आपके सामने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन कौन सी बड़ी निशानियाँ बताई हैं क़यामत आने से पहले, कि जब क़यामत करीब होगी तो कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, कौन कौन सी निशानियाँ होंगी जो क़यामत आने का जो है कि संकेत देंगी, जो निशानदही करेंगी कि क़यामत करीब है, अब समझ जाओ। प्यारे, ज़रा गौर करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कामिला का, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निशानियाँ ज़ाहिर फरमा दी कि जिनको देख कर लोग ये समझ लें कि अब क़यामत करीब आने वाली है और अपने गुनाहों से तौबा कर लें, अपने गुनाहों से ताइब हो जाएं। मगर उसके बाद भी अगर लोग क़यामत की निशानियों को देख रहे हैं कि ये जो निशानी है, ये जो हो रहा है, ये क़यामत की निशानी है, उसके बाद भी लोग अपने गुनाहों पर डटे हुए हैं, तो फिर अब ये उनकी अहमकाना हरकतें ही कही जा सकती हैं और ये गफलत ही उनकी कही जा सकती है कि इन निशानियों को देखने के बाद भी वो लोग अपने गुनाहों पे बज़िद हैं, गुनाहों पे डटे हुए हैं, हट पे हैं कि हम अभी अभी उनके लिए जैसे तौबा का वक्त नहीं आया हो। इन निशानियाँ बताई इसलिए गई हैं कि इन निशानियों को देखकर लोगों के बहकते हुए कदम जो हैं वो संभल जाए, इन निशानियों को देखकर लोगों के जो तरीक़े गुनाहों की तरफ थे वो वापस पलट जाएं, जो लोग गुनाहों के गैर अमीक में जाके गिरे हुए हैं वो उठ के चले आएँ, वो वापस रास्ते मुस्तकीम पे आ जाएं। ये निशानियाँ इसीलिए बताई थी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वो निशानियाँ क्या बताई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? निशानियाँ एक, उनमें से निशानियाँ जो हैं वो पहला नंबर ये कि खुसुफ होगा, ज़मीन के 3 हिस्से में ज़मीन धसेगी, मशरिक़ में ज़मीन धसेगी, मगरिब में ज़मीन धसेगी और जज़ीरे अरब में ज़मीन धसेगी। तो अभी ये निशानी बाकी है
کہ یہ زمین کا دھسنا. دوسری نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. مطلب یہ نہیں کہ علماء رہیں گے اور ان سے علم محو کر لیا جائے گا، نہیں، بلکہ علماء کو ہی اٹھا لیا جائے گا. اور تیسری نشانی ہے کہ جہالت کی کثرت ہوگی، جہل کی کثرت ہوگی. اور یہ نشانی تو جو ہے بہت حد تک سامنے آ چکی ہے اور دھیرے دھیرے آ رہی ہے. آج جہالت جس طریقے سے پروان چڑھ رہی ہے، اور کمال یہ ہے کہ جو جہالت کی ٹھیکیدار ہیں اور جو جہالت کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو جاہل ماننے کو تسلیم نہیں ہے. وہ اپنی فکر کو، جہالت سے بری فکر کو، اپنی سوچ کو، جہالت سے بری سوچ کو، اپنے طریقے کو، جہالت سے بھرے طریقے کو، اپنے ضابطے کو، جہالت سے بھرے ضابطے کو وہ آج علماء پہ تھوپتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے کیسے جاہل لوگ علماء پہ تبرہ کرتے ہیں اور انہیں اپنی صلاح اور اپنی مشورہ دینے کی، جہالت بھرے مشوروں سے نوازنے کی انہیں کوشش کرتے ہیں. تو یہ جہالت کی کثرت جو ہونا ہے، یہ جہالت کی کثرت تو ہو گئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور چوتھے نمبر کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ زنا کی زیادتی ہوگی، بدکاری بڑھے گی. اور بدکاری جب بڑھے گی تو یہ بھی بہت حد تک سامنے آ گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ بدکاری بڑھے گی، زنا عام ہو جائے گا. لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ زنا کیسے عام ہوگا، اس وقت اتنے ذرائع نہیں تھے. وہ اس وقت اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، 1500 سال پرانا زمانہ، ٹریول ایجنسیاں نہیں تھیں، سائنس ایجاد نہیں ہوا تھا، ٹیکنیکل چیزوں کا وجود نہیں ہوا تھا. ساری چیزیں لوگ سوچتے تھے کہ اتنا عام کیسے ہو جائے گا. تھا پہلے بھی، مگر حضور نے فرمایا تھا زیادتی ہوگی. اور تو لوگ سوچتے تھے کہ اتنا عام کیسے ہو جائے گا. پھر حضور نے آگے فرمایا تھا کہ زیادتی ہوگی، اور وہ زیادتی بھی اس طرح کی اور اتنی بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا کہ جس طریقے سے گدھے جفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کا کسی کا پاس نہیں رکھتے، ایسا ہی مزاج انسانوں کا ہوگا. اور ایسا ہی بغیر کسی عمر کا لحاظ کیے ہوئے یہ بدکاری بڑھے گی. اور آج ہم اسے دیکھیں تو یہ جو نشانی ہے قیامت کی، یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور لوگ کس قدر بدکاری میں ملوث ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ہماری نوجوان نسل اس بدکاری کا شکار ہو رہی ہے، اور جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، اور کیسے کیسے طریقے سے زنا کے قریب اور بدکاری کے قریب ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، سوشل سائٹس کے ذریعے، پورن سائٹ کے ذریعے اس کو زنا کے مناظر عام کیے جا رہے ہیں. اور یہ عام ہو رہی ہے. جو بات اللہ کے رسول نے 1500 سال پہلے نشانی بیان فرمائی تھی کہ زنا کی زیادتی ہوگی، وہ اب عام ہوتی چلی جا رہی ہے. کیا ہمارے مسلمان طبقے کے لوگ اس میں ملوث نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے نوجوان جو ہیں اس میں ملوث نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اور بچیاں ان میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہو رہے ہیں؟ مگر ان میں سے کون نہیں جانتا ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے؟ سب نے بیانات سنے ہوئے ہیں، سب نے زنا پر وعیدیں سنی ہوئی ہیں، سب نے زنا پہ اللہ کے رسول کے احکامات سنے ہوئے ہیں، اسلام کے احکامات سنے ہوئے ہیں. کیا یہ حدیث لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی مومن کی صفات اس سے اٹھا لی جاتی ہے. کیا اللہ کے رسول کی یہ حدیث لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ زنا کرنے والوں کے اوپر دنیا میں بھی مصیبتیں رہتی ہیں، قیامت میں بھی مصیبتیں رہتی ہیں؟ اللہ کے رسول کے متعدد وعیدوں کی جو احادیث ہے، وہ سب چیزیں، ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہے، مگر اس کے بعد بھی لوگ اس کی طرف چل جا رہے ہیں، اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اور آج کے اس دور میں عمر کا تو جو لحاظ تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. دھیرے دھیرے ختم ہو کر لوگ کسی بھی عمر والوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کتنے مناظر دنیا نے دیکھے ہیں کہ جب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جبراً بدکاری کی گئی ہے، جبراً ان کے ساتھ بدکاری کی گئی، اور 3 سال کی بچیاں، 8 مہینے کی بچیوں کے ساتھ بدکاری کی کر کے انہیں مار دیا گیا. یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ قیامت آنے کا سنکیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پوائنٹ نہیں ہے تو کیا ہے کہ سمجھ جاؤ قیامت آنے والی ہے. میرے پیارے، یہ زنا اتنا عام ہو گیا ہے آج، اس کے نقصانات جو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے
وہ قوم قحط سالی میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کیسے ہمارے نوجوان بے روزگار ہو رہے ہیں، کیسے روزگار ان سے چھنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ان بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ زنا اور بدکاری کی طرف بہت زیادہ ملوث ہیں، بہت زیادہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نشانی ہے یہ بھی بہت حد تک ظاہر ہو گئی۔ اگلی نشانی جو ہے نمبر 5 یہ کہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں ہوں گی۔ یہ نشانی ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ جو دجال آئے گا، بڑا دجال آئے گا، اس سے پہلے اس بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور آئیں گے، اور وہ سب کے سب دعوی نبوت بھی کریں گے۔ وہ جو بڑا دجال آئے گا جس کی پیشانی پہ کاف فیرے لکھا ہوگا، ایک آنکھ الگ سے اس کی پیشانی پہ ہوگی، اس سے پہلے 30 اور چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے جو اعلان نبوت کریں گے، اپنے آپ کو نبی بتائیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور کچھ لوگ انہیں مانیں گے بھی، اور ان میں سے کچھ تو گزر گئے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، طلحہ خولد، اور شجاع ایک عورت تھی جس نے بعد میں ایمان لے آیا تھا، اور یہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ ہم، اور جو باقی ہیں وہ آئیں گے، اور بالکل آئیں گے، یقیناً آئیں گے، کیونکہ یہ فرمان کسی اور کا نہیں، یہ فرمان اس ذات کا ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے اللہ رب العزت کی مرضی سے بولتا ہے۔ یہ فرمان اس زبان سے نکلا ہے جس زبان کے تعلق سے میرے امام بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس زبان فیض ترجمان سے یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ جو کلمات نکلے ہیں کہ وہ آئیں گے، تو انشاءاللہ یقیناً آئیں گے وہ۔ اور یہ 6 نشانیاں ہو گئی کہ یہ دجال سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ اس کے بعد 7ویں نشانی جو ہے وہ مال کی کثرت ہوگی، لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا۔ وہ وقت آئے گا کہ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی۔ نہر فرات سے جب خزانے نکلیں گے تو سونے کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، اور وہ خزانے جو ہیں سونے کے پہاڑ ہوں گے، اور پھر لوگ ان کے لیے جنگ کریں گے۔ اس خزانے کے لیے لوگ جنگ کریں گے، اور ان میں سے ہر جنگ کرنے والوں میں سے 100% میں سے 99% مارے جائیں گے، اور ہر جنگ کرنے والا یہی سوچے گا کہ میں ہی بچوں گا اور میں ہی اس مال کا مالک بنوں گا، باقی سارے لوگ مار دیے جائیں گے، مگر وہ بھی نہیں بچے گا۔ نہ جانے کتنے قتل و غارت اس مال کے چکر میں ہوں گی۔ 8ویں نشانی، ملک عرب میں کھیتی اور باغ ہوں گے اور نہریں ہو جائیں گی۔ ملک عرب میں باغ بھی ہوں گے، کھیتی بھی ہوں گی، اور نہریں بھی ہو جائیں گی، اور بھی آپ نے دیکھا وہاں کیا کیا بدکاریوں کی اڈے وہاں پہ کھولے گئے ہیں، تو یہ نشانی بھی ہوگی۔ اور 9ویں نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ دین پہ قائم رہنا بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اور اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ جس طریقے سے آدمی کو ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے، آپ کسی کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دیجئے تو وہ فوراً گرا دے گا کیونکہ اسے تکلیف ہوتی۔ تو ایمان بچانا قیامت کی نشانی میں سے کہ ایک دور وہ آئے گا جس دور میں ایمان بچانا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان جائے گا، اور قبرستان میں جب کسی قبر کے پاس کھڑا ہوگا تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ یہ قبر میری ہوتی، کاش کہ میں اس قبر میں پہنچ گیا ہوتا، تو کم سے کم ایمان کے ساتھ تو پہنچ گیا ہوگا۔ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا، اور آج دیکھ لیجئے ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے ایمان کو لوٹ لیا جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو دین کے لٹیرے دین کے عالموں کی شکل و شباہت بنائے ہوئے ہیں، دین کی رہنماؤں کی شکل و شباہت بنا کے گھومتے پھرتے، یہ گھر گھر جا کے ٹولیاں بنا کے بستیوں میں جا کر لوگوں کا ایمان لوٹ رہے ہیں۔ جہاں جن بستیوں میں علماء ہیں، جن بستیوں میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات اور مسلک پہ چلنے والے علماء ہیں، اور لوگ ہیں اس عقائد سنیہ کے ماننے والے، اور وہ عقیدہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو حق پہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہی اہل سنت ہے۔ تو جو اہل سنت کے عقیدے والے علماء ہیں وہ اپنی عوام کو بچائے رہتے ہیں، مگر بہت سے علاقے ایسے ہیں، بہت سے گاؤں،
بہت سے دیہات ایسے ہیں جہاں علماء نہیں پہنچ پاتے، وہاں ان کی ٹولیاں جاتی ہیں اور ایمانوں کو لوٹتی ہیں، ایمان لوگوں کو ختم ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ دین پہ قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ 10ویں نشانی یہ ہے کہ وقت میں برکت نہ ہوگی، وقت بہت سمٹ جائے گا، برکت نہیں ہوگی وقت میں، پتہ نہیں چلے گا وقت کب گزر گیا، یہاں تک کہ سال مہینے کے طریقے سے گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کے طریقے سے گزر جائے گا، ہفتہ دن کے طریقے سے گزر جائے گا، اور دن ایسا ہوگا جیسے کہ کسی چیز کو آگ لگ گئی ہو اور پھر وہ بجھ گئی ہو، اور وقت گزرے گا۔ آج دیکھیں وقت ہمارا، پہلے لوگ ایک دن میں نہ جانے کتنے کام کر لیا کرتے تھے، مگر آج وقت میں نے بڑی رفتار پکڑ لی ہے، اور وقت جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وقت آگے ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ 10 نشانیاں۔ 11ویں نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے پر بڑی تکلیف محسوس کریں گے، ان کو وہ تاوان سمجھیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کما ہم رہے ہیں، محنت ہم کر رہے ہیں، دن بھر ہم اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں، تو پھر ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اور آج یہ کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے، آج لوگ زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ آج جو جہلا کی چھوڑ دیجئے، پڑھے لکھے لوگ بھی آج زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 12ویں نشانی جو ہے وہ علم دین تو پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، یہ 12ویں نشانی ہے۔ 13ویں نشانی ہے کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مرد کو فرما بردار بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو جو ہے کہ فرما بردار بنایا ہے۔ مرد جو ہے وہ حاکم ہوگا، حکومت مرد کے لیے دی ہے، مگر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کا مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ 14ویں نشانی یہ ہے کہ ماں باپ کی فرمانی کرنا عام بات ہو جائے گی، جیسا کہ آج بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی، ماں باپ کی نافرمانی لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15ویں نشانی ہے وہ یہ کہ اپنے احباب دوستوں سے میل جول رکھیں گے، باپ کو دور کریں گے، مطلب دوست کو قریب کرے گا آدمی، دوست کو بہتر جانے گا آدمی، دوست سے قربت رکھے گا آدمی، دوست کے ساتھ وقت گزارنا، دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوست کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرنا، اپنی باتیں کرنا، یہ ساری چیزوں سے اچھی لگیں گی، مگر باپ سے وہ دوری بنائے گا، اپنے باپ کو وہ دور رکھے گا، اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اپنے باپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، اپنے باپ کی تکلیف سننے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اپنے باپ کی دوا کے نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں اگر ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ 16ویں نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، آج ہو رہا ہے، یہ نشانی بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ لوگ مسجدوں میں چلاتے ہیں، مسجدوں کے اندر باتیں کرتے ہیں اور ایسا چلاتے ہیں، اور آج تو عالم یہ ہو گیا کہ لوگوں کی برائیاں مسجدوں کے باہر کی ہوتی ہیں، مگر انہیں ان برائیوں کو ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر، اور پھر مسجد کے اندر شور ہوتا ہے، میٹنگیں لگائی جاتی ہیں، اس میں برائیاں کی جاتی ہیں، اس میں غیبتیں کی جاتی ہیں، اس میں چغلیاں کی جاتی ہیں، اور انہیں کوئی سمجھائے تو پھر وہ کون سمجھائے؟ وہ سیٹھ صاحب ہیں، صاحب وہ امیر ہیں، مگر انہیں سمجھنا چاہیے وہ کتنے بھی امیر کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کے گھر میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ کوئی سیٹھ ہونے کی حیثیت سے نہیں جاتا، امیر ہونے کی حیثیت سے نہیں جاتا، رئیس ہونے کی حیثیت سے نہیں جاتا، وہ ایک عاجز بندہ ہونے کی حیثیت سے جاتا ہے، جو مسجد میں اپنے رب کی بارگاہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، مسجد میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اسے راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، مسجد میں عبادت کر کے اپنے رب کے مقبول بندوں میں اپنا شمار کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مسجدوں میں شور کرتے ہیں ان سے ادباً گزارش ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، ان سے توبہ کر لیجیے اگر آپ کرتے ہیں، اور ان سے بچیے۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، گفتگو کرنے کی جگہ نہیں، جو باتیں آپ کو کرنی ہو مسجد سے باہر آ کے کریں۔ 17ویں نشانی ہوگی گانے باجے کی کثرت ہوگی، گانا بجانا عام ہوگا، اور یہ تو دیکھیں تو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے صاحب، کس شادیوں کو دیکھ لیجیے، ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیجیے، وہ مسلمانوں کے گھر
جہاں سے قرآن کی صدائیں آتی تھیں، جن گھروں میں اذانیں ہوا کرتی تھیں، آج ان گھروں کے ہوم تھیٹروں میں فلمی گانے بجتے ہیں، آج ان گھروں میں اور ٹی ویوں پہ موویاں دیکھی جاتی ہیں اور ناچ دیکھا جاتا ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ 18ویں نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگلوں پر لعنت کریں گے، ان پہ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ 19ویں نشانی یہ ہے کہ درندے آدمی سے بات کریں گے، ابھی آئی نہیں آنے والی، اس کو پورا سنیے۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، جوتے کا تسمہ یعنی فیتا، جوتے کا فیتا وہ آدمی سے بات کرے گا، اور وہ جوتے کا فیتا جو گھر میں جوتے رکھے رہتے ہیں، آدمی باہر چلا جاتا ہے اور پھر آدمی جب گھر میں آتا ہے تو وہ جوتے کا فیتا بتائے گا کہ تیرے گھر سے جانے کے بعد کون کون تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے گھر میں کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں جوتے بتائے گا، یہاں تک کہ انسان کی خود کی ران بھی اس کو خبر دے گی۔ یہ قیامت کی 19ویں نشانی۔ اب 20ویں نشانی یہ ہے کہ جو ذلیل لوگ جو ہوتے ہیں، ذلیل جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو تن کا کپڑا پہننا نہیں آتا، جن کے پاس پاؤں میں جوتیاں نصیب نہیں ہوتی تھیں، قیامت کی نشانی میں سے کہ وہ ذلیل لوگ اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے۔ اور آج دیکھ رہے ہیں ذلیل سے ذلیل لوگ اقتدار میں ہیں، جو لوگ کل گھومتے پھرتے تھے آج وہ محلوں میں ہیں، جو کل لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتے تھے آج وہ اونچے اونچے محلوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ قیامت کی 20ویں نشانی ہے۔ ابھی قیامت کی اور نشانیاں باقی ہیں، مگر جو ہے کہ وقت جو ہے بہت ہو رہا ہے، کلپ لمبی ہو جائے گی، اسی لیے یہ 20 نشانیاں آپ یاد رکھیے، اور انشاءاللہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کرے گا، حضرت مہدی کا ظہور کیسے ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول کیسے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کون ہیں، وہ کب ظاہر ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، انشاءاللہ یہ میں کل آپ کے سامنے اس تعلق سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو توفیق توبہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔